बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर बात करें तो ओबियसली दौरा आयरलैंड चल रहा है और पाकिस्तानी और आयरलैंड की जो सीरीज़ है 1-1 से बराबर है। आज तीसरा मैच खेला जाएगा, डिसाइडर है। देखते हैं कौन सी टीम जीतती है और अपना जो जर्नी है वर्ल्ड कप के लिए कैसे बढ़ती है। आज हमारा शो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं जी। पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और वन ऑफ द बेस्ट कोचेज़ पाकिस्तान हैव, वन एंड ओनली जाज़ अहमद। अस्सलाम वालेकुम जाज़ भाई। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। काफ़ी अरसे से हम डिस्कशन कर रहे थे कि आपके साथ हम कोई बैठक बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। नहीं, इट्स रियली ऑनर सर कि आप आए और साथ दे रहे हैं। ज़ाहर बाजवा भाई कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं आप भी? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। जाज़ भाई, क्रिकेट पे ओबियसली हमारी इस अब पाकिस्तान की सबसे ज़बरदस्त किस्म की ये स्पोर्ट है और पूरा पाकिस्तान इसको फॉलो करता है। थोड़ा सा मैं करंट क्रिकेट पे आने से पहले आपके क्रिकेटिंग कैरियर और साथ आपकी कोचिंग के ऊपर बात ज़रूर करना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद आप टीवी पे आए हैं और सब जानना भी चाहेंगे। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैरियर, 60 आपने टेस्ट खेले, 250 के करीब आपने ओडी खेले। वर्ल्ड कप ओबियसली एक प्राइड होता है और सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है और आप 92 वाले इसी वजह से सारे के सारे जो फिगर हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तौर पे उनको पहचान मिली। वर्ल्ड कप को जीतना किस तरह की प्राइड समझते हैं और उसके बाद ये चीज़ दो कि हमने चैम्पियन ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप 2009 में जीता बट वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, क्या रीज़न लगती है कि उस टाइम ऐसी क्या मोटिवेशन थी जो बाद में पैदा नहीं हो पाई? मैं समझता हूँ कि जो आजकल क्रिकेट हो रही है उसमें आपको सभी को मालूम है कि हमारी क्रिकेट जो है वो 70% जो है वो चलेगी है नॉर्दर्न एरिया में या केपी की तरफ से। हाँ, अगर आप सिंध की टीम बनेगी तो उसमें भी 8 पठान नज़र आएंगे आपको। तो मेरा ख्याल है कि वो एक चीज़ लैक कर रही है। जो प्रेशर्स गेम्स आती हैं जिस वक्त, तो उस वक्त नर्व्स इनके साथ नहीं होती। ठीक, उसकी रीज़न ये है कि एक एजुकेशन नहीं है और दूसरा एक्सपोजर नहीं है। क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है वो आपने देखा कि वो बस वो घर में ही उन्होंने रहना है या मस्जिद में जाना है और मस्जिद से घर आ जाना नमाज़ पढ़ के, लेकिन बाहर ना उन्होंने निकलना है, ना किसी दूसरे कंट्री में जाना, ना कि दोस्तों के पास उस तरह बैठना है। वो एक्सपोजर नहीं है उनको। और मेरा ख्याल है ये पीसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी सिचुएशन, ये एक थ्रेट है, ये एक थ्रेट है क्रिकेट को बहुत बड़ी, जो उनके पास एजुकेशन नहीं है और उनका कल्चर जैसा है और एक्सपोजर कोई नहीं है जी। आप देखें कि अगर जूनियर लेवल पे भी देखें तो जब नाम क्वार्टर फाइनल, सेमी फाइनल ये नाम साथ लगते हैं तो उनकी नर्व साथ नहीं होती। बिल्कुल ठीक। इसलिए हमें जो है ना वो पीसीबी को चाहिए कि इस तरह की कुछ टूर्स अरेंज किए जाएं और उनको एक्सपोजर दिया जाए। सिंपली मैं एक बात करूँगा कि वसीम अकरम इस वक्त कमेंट्री करते हैं, लेकिन जब वो टीम में आए थे तो उनको रूम सर्विस पे ऑर्डर करना नहीं आता था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीखा, एक्सपोजर लिया। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद वसीम अकरम अब इंग्लिश में कमेंट्री करते हैं। बिल्कुल सारे जितने सबने बहुत एफर्ट सभी किया। प्लेयर्स, वकार यूनुस है और जब जिस मुश्ताक अहमद है, सब उसमें। लेकिन ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी पीसीबी की कि हमें कुछ इस तरह का टूर्स अरेंज करने चाहिए, इनको एक्सपोजर देना चाहिए। मुझे याद है कि मैं न्यूजीलैंड 2010 में जब गया, जिसमें से बाबर आजम भी जी उसी वक्त आए हैं। वो मुझे रिमाइंड्स मी अजरुद्दीन, उस वक्त मैं कहता था जब 16 साल का था। तो मैंने वहाँ पे गया तो जाके पहले दिन मैंने शाम को लंबी फ़्लाइट थी तो मैंने मीटिंग कॉल कर ली और मीटिंग कॉल करके मैंने कहा आज रेस्ट करें आप, और कल से मुझे 7 बजे के बाद कोई बच्चा अपने कमरे में नज़र नहीं आना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जो ना उन्होंने कहा जी कहाँ जाएं, मैंने कहा बाहर जाएं, लोगों से मिलें, एक्सपोजर लें जी। बस इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे ना जाइएगा, बाकी आप जहाँ भी आपने जाना वहाँ पे जाके आप घूमे फिरें। कुछ जगह पे मैं खुद उनके साथ जाता था उनको चीज़, तो इस तरह उनको एक्सपोजर देना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, उसमें कोचिंग पे आने से पहले अगर मैं कैरियर में बात करूँ तो कोई किसी किस्म का रिग्रेट फील करते हैं? जैसे 96 का वर्ल्ड कप खेलने गए इंडिया, क्वार्टर फाइनल उनसे हार गए, 99 की शायद 92 से बहुत स्ट्रॉन्ग साइड थी और लगता था कि हम इजीली फाइनल जीत जाएंगे बट बुरी तरह हम फाइनल जीत चुके थे। हाँ, तो ये जब टॉस जीत गए थे तो हम फाइनल जीत गए थे जी। वो गलत डिसीजन मैं समझता हूँ जो वसीम अकरम ने किया था। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी छोटा बच्चा भी, अगर स्ट्रीट बॉय भी आप पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाएं और वो ये डिसीजन करें, मेरा नहीं ख्याल ये डिसीजन। तो टीम मीटिंग में इसकी डिस्कशन नहीं हुई थी क्या? जी, मैंने एक रात पहले बोला वसीम से, मैंने कहा देखो क्योंकि हमारा मैच से पहले डिनर होता है जी,
اور راؤنڈ اباؤٹ 6 o'clock ہم دونوں بیٹھے ہوئے. ہم نے دونوں نے روم شیئر کیا ہوا 9 سال پاکستان ٹیم میں, ہماری دوستی وسیم کے ساتھ. تو میں نے اسے بولا, میں نے کرٹنس کھلے ہوئے تھے کمرے کے, تو میں نے دیکھا 6 بجے قریب نا بڑی تیز بارش ہو رہی تھی باہر. تو 8:30 بجے ہم نے کھانے پہ جانا تھا. تو میں نے اس کو 8 بجے قریب بولا, میں نے کہا یار بات سنو, کہیں یہ غلطی نہ کر دینا صبح ٹاس جیت کے باری لے لو. تو اگر تمہارے اوپر کوئی پریشر ہے تو اس کو جو ہے نا ٹیم میٹنگ کر لینا صبح. جی ہم کھانے پہ گئے, رات کو 11 بجے واپس آئے. اگلے دن 8:45 بجے ہم نے نکلنا تھا, لیکن کنٹینیوسلی 11 بجے واپس آئے تو بارش ہو رہی تھی. جی تو پھر صبح میں 6 بجے اٹھا تو میں نے کرٹنز ہٹائے, تو اس وقت بھی تیز بارش ہو رہی تھی. اچھا. تو گراؤنڈ میں گئے ہیں, گراؤنڈ میں کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. اچھا. کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. تو میں نے دیکھا عمران بھائی کھڑے تھے وہاں پہ, تو میں نے سلام کرنے چلا گیا ان کو. تو میں ان سے سلام کر کے ابھی ان کے پاس میں کھڑا ہی ہوا, تو ادھر سے وسیم نے ٹاس اس وقت ہوئی. تو ٹاس کے بعد اس نے کہا اٹس ناٹ مائی ڈیسیژن, اٹس اے ٹیم ڈیسیژن, وی گونا بیٹ فرسٹ. تو میں نے عمران بھائی سے کہا, میں نے کہا عمران بھائی میں جو ہے نا چلتا ہوں, میں نے نمبر 3 پہ پیڈ کرنے. تو 5 سے 6 قدم میں چلا تو پیچھے سے عمران بھائی نے آواز دی مجھے, میں کہا اعجاز. میں نے مڑ کے دیکھا, تم لوگ میچ ہار چکے. تو وہ ایک ایسا ڈیسیژن جس کا ریگریٹ مجھے ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹاس جیت کے ہم ان کو جی جی جی. اور اسٹیو وار نے بھی یہ کہا کہ جو میرا خیال ہے اعجاز بھائی کہ پورا پاکستان, میں اگر اوبیسلی ہم بڑے ہو رہے تھے دیکھ رہے تھے, اگر وہ 99 کا ورلڈ کپ کو یاد کرے تو میں پرسنلی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ بہت سے پاکستانی جو اس کھیل سے جڑے تھے انہوں نے کرکٹ دیکھنا چھوڑ دی, کیونکہ ہمارے کنٹری میں یہ منترا, یہ پرنسپل بکتا ہی نہیں ہے کہ فائنل کھیلے. ابھی ہم فائنل کھیلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈنر دیا جاتا ہے, شائیہ ہوتا ہے. اس دور میں تو آپ فلائٹیں چھپ چھپ کے آتے تھے, بس سیمی فائنل فائنل کوئی میٹر نہیں کرتا. اچھا اعجاز بھائی, اگر تھوڑا سا آپ کوچنگ کی طرف آئیں تو میں تو آپ کو کنگ میکر بھی کہتا ہوں, کیونکہ ہمارا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے کلچر میں کوئی بھی پلیئر, اگر آپ ایکس کرکٹر کی بات کریں, لیجنڈ کی بات کریں, یا تو وہ کہتا ہے میں چیئرمین لگوں, اور اگر نیچے لگنا ہے تو ڈائریکٹر لیول پہ یا ہیڈ کوچ ہونا چاہیے. جونیئر پہ کام کرنے کی کوئی ایگزامپل نہیں ملتی ہے. انڈیا میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح 13-14 سال راہل ڈریوڈ نے کام کیا, باقی نیشنل سائڈ ہی. آپ کے علاوہ دوسرا کوئی نام نظر نہیں آتا, اگر آتا تو عاقب جاوید کا کچھ ہمیں ایفرٹ نظر آتی ہیں. آپ واحد کرکٹر ہیں کہ جس نے ریٹائرمنٹ کے بعد پراپر کوچنگ میں آیا اور کنٹینیوسلی انڈر 19 یا ایز اسسٹنٹ کوچ کام کرتے رہے. ہیڈ کوچ کیوں نہیں آئے کبھی؟ پہلے تو یہ کوسچن ضرور بنتا ہے. ایکچولی میں نے 3-4 سال کام کیا پاکستان ٹیم کے ساتھ, اور اس وقت وقار یونس, میں اور عاقب جاوید تھے, اور ہم نے اس وقت ایک یہ اسکینڈل بھی بیچ میں آیا تھا 2010 میں. جی 2010 میں, اور ہم 24 مہینے میں 18 مہینے جیتے تھے. جی. اور اس کے بعد پھر محسن حسن خان آگے, میں ان کے ساتھ کام کیا. ہم نے انگلینڈ کو بھی 3-0, نمبر 1 ٹیم تھی ٹیسٹ میچز میں, 3-0 ہرایا ہم نے ان کو دبئی میں. تو لیکن میں نے وہاں پہ انجوائے نہیں کیا کوچنگ, کیونکہ وہاں پہ کوچنگ سچ ہے نہیں. وہاں پہ جو نا جب آپ پاکستان لیول پہ پہنچ جاتے ہیں اس ٹیم میں, تو وہاں پہ ٹیکٹیکل چیزیں ہیں جو آپ مینجمنٹ زیادہ ہے, اور پھر ٹیکٹیکل چیزیں, ہاؤ ٹو بلڈ دا اننگ, پریشرز کس طرح لینے ہیں, وکٹ گرے گی تو پھر کیسے آپ نے کھیلنا ہے, یا ٹاس ہار گئے تو پھر آپ نے جا کے کیا کرنا ہے. یہ چیزیں وہاں پہ آپ کرتے ہیں, ٹیکٹیکل چیزیں. ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ گراس روڈ پہ ہیں. تو جیسے آپ نے بولا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں آپ بابر اعظم کو دیکھتا ہوں کھیلتے ہوئے, تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ پرائس لیس ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے, ہمارے جتنے بھی بڑے کرکٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ آئیں نیچے کام کریں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی ہمارا اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے, ہماری ڈومیسٹک کرکٹ ٹھیک نہیں ہے. وہ کیسے ٹھیک ہوگی؟ وہ اسی طرح ٹھیک ہوگی کہ ہمارے گریٹ پلیئرز جو ہیں وہ نیچے آئیں اور وہ کام کریں. آپ کے سامنے انڈیا کی مثال بھی ہے, ڈریوڈ آیا, اس نے آگے جو ہے نیچے انڈر 19 کے ساتھ کام کیا. تو مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ میں گراس روڈ پہ کام کرتا ہوں, اور میرے ہاتھ سے جو نکلا ہوا پلیئر ہے. اور آئی ٹیل یو ون تھنگ کہ میں ہمیشہ 2 سال پہلے کہہ دیتا ہوں یہ پلیئر آئے گا. اچھا ماشاء اللہ. جی, جس میں اظہر علی آیا, اسد شفیق آیا, اشرف شفیق. اس میں تو میں لسٹ ایک دیکھ رہا تھا کہ آلموسٹ 40-50 کے قریب کا نمبر ہے جو آپ کے ہاتھ سے ہے. پرائم ایگزامپل اوبیسلی بابر اعظم, جب کوئی بھی نہیں جانتا تھا, آپ نے اسد شفیق, اظہر علی, پھر حسیب اللہ, بڑی ایک لمبی, محمد حارث, 5 لڑکے اس وقت پاکستان ٹیم میں کھیلے. میرے یہ لاسٹ میں عرفان اللہ نیازی, عرفان خان نیازی کھیلا, حسیب اللہ کھیلا, حیدر کھیلا جی, محمد وسیم جونیئر کھیلا, حسیب اللہ کھیلا, اور پیچھے وہ ہریرا, اس نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں ٹاپ کیا. انڈر 19 کا میرا بچہ تھا وہ بھی. ایک اور چیز بھی ہمیں, یہ جو ابھی کرنٹ سیٹ اپ ہے
کوچنگ کا آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا ریڈ بال کوچ ہو رہا ہے, وائٹ بال کوچ ہو رہا ہے, پھر اس میں ہمارے اسسٹنٹ کوچ ہے اظہر محمود, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ از اٹ ورکیبل, اس کا کوئی ہاں ٹھیک, اس میں دیکھیں, اس میں آپ دیکھیں ایک ٹائم پہ مصباح بنا تھا جیسے, تو مصباح نے کے پاس ساری چیزیں اس نے ساری وہ جو توپیں تھی اس کا رخ اپنی طرف کر لیا تھا. چیف سلیکٹر بھی وہ بن گئے, ہیڈ کوچ بھی وہ بن گئے, بیٹنگ کوچ, تو سارا انہوں نے اسپیس ہی نہیں چھوڑی کہ جہاں پہ ایسا ٹائم آئے گا تو وہ کرٹیسزم تو آنا ہی ہے. ہمارا تو کلچر ہی ایسا کہ آپ ایک سال جیتے اور 2 میچ ہارے تو واپس وہیں کہ بھائی آپ پہ کرٹیسزم آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. نہیں تو آپ کے خیال میں جیسے مصباح کو دی گئی, ابھی حفیظ نے ساری پاورز لیں, یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے 2001 میں کرکٹ چھوڑی, تو میں 2007 میں کوچنگ کورس کر کے تو پھر میں 2008 میں کوچنگ میں آیا. جی. ان دا مین ٹائم جو پلیئرز تھے پاکستان ٹیم میں ہمارے ساتھ جو کھیلے ہوئے تھے وہ ساری ٹیم سے باہر ہو چکے ہوئے تھے, تو ہم نئے پلیئرز کو ان کو آپ کوچنگ کریں. اب جیسے حفیظ ابھی کوچ بنا ہے, ان کے ساتھ وہ کرکٹ کھیلا ہے. اب میں وسیم اکرم یا وقار یونس یا انضمام یا ان لوگوں کی میں کوچنگ نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کے ساتھ میں کھیلا ہوں. بالکل ٹھیک. تو ہمیں چاہیے کہ پہلے سب سے پہلے اگر آپ نے کوچنگ میں آنا ہے, گراس روٹ پہ جائیں, 2 3 4 سال 5 سال کام کریں وہاں پہ, اور اس کے بعد پھر سوچیں گے اگر آپ نے پاکستان ٹیم کے لیے کام. لیکن جو ابھی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ جیسی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے فوراً ہی آپ مینجمنٹ کا حصہ بن رہے ہیں, جس طرح مصباح ہے یا ایون وہاب ریاض ہے, تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل, میں تو دیکھیں وہاب ریاض جو ہے وہ تو ایز اے سینئر مینیجر گیا ٹیم کے ساتھ, یہ بھی ویسے مثال کبھی نہیں نظر آئی. جی, لیکن جہاں تک مینجمنٹ ایک اور چیز ہے, کرکٹ کی کوچنگ ایک فرق چیز ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جیسے ابھی محسن نقوی صاحب آئے ہیں, انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں, انہوں نے چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے, پھر انڈیا بھی ہوپ فلی پاکستان آئے گا, تو یہ اچھی چیز ہے. اور ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ 4 سے 5 ایسے ایڈوائزر ان کے پاس ہونے چاہیے جو سینئر کرکٹرز ہیں, جو ان کو ایڈوائز کریں یا پھر وہ جو ہمارا ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے اس کو لک آفٹر کریں. جادو, اس میں جیسے آپ نے ٹیم کے ساتھ بھی اگر ہوتے تھے تو آپ کو ڈومیسٹک کے ہر لڑکے کا پتہ ہوتا تھا, آپ کو ایٹ لیسٹ اگر ہیڈ کوچ کوئی اور بھی آ گیا تو آپ اس کو بتا رہے ہوتے تھے, یا انڈر 19 کے ساتھ ہے تب بھی آپ کو پوری پود کا پتہ تھا کہ کیا جنریشن ہماری کس طرح کا کیلیبر کا پلیئر, آپ ان کو سجیسٹ کر دیتے. اب جو اگر ہمارے کوچز ہیں, اب 6 منتھ ٹینٹیٹیو کام کرے گا گلسپی, 6 منتھ اگر آپ کو وائٹ بال کے لیے ہمیں دوسرے کوچ نظر آئیں گے گیری کرسٹن, تو ان کو کس طرح پتہ چلے گا کہ پاکستان کا اگر یہ جو 15 کا اسکواڈ ہے اس کے بعد دوسرے پلیئر کون سے ہیں, کیونکہ اظہر محمود بھی ٹیم کے ساتھ تھا اور وہ بھی پاکستان آپ کو پتہ بہت ریئر آتے ہیں. تو اس لحاظ سے میرا اپنا ماننا ہے پرسنلی بلیو کہ کوچ کا کام آپ کی کنٹری میں رہنا اور آپ کی جو بچے کام کر رہے ہیں ڈومیسٹک اس پہ نظر رکھنا بھی ہے, تو یہ نقصان نہیں پہنچائے گی چیز؟ جی, فالو اپ رکھنے کے لیے آپ دیکھیں جو بھی ہیڈ کوچز آپ کے ریجنس کے لگے ہوئے ہیں یا ڈپارٹمنٹس کے ہیں, ان کے ساتھ آپ کا رابطہ, آپ کا کنیکشن بڑا ضروری ہے. وہ لوگوں کے سے آپ نے فیڈ بیک لینی ہے, یا ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فیڈ بیک دیں آپ. جی, جیسے اظہر کو ساتھ لگایا انہوں نے, آپ دیکھیں نا, یہ اچھی بات ہے کہ اظہر لگایا, ایٹ لیسٹ اپنی زبان بولتا ہے وہ, اگر کہیں پہ پلیئرس کو پرابلم ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ ان کو ایز اے انٹرپریٹر کام کر سکتا ہے ان کے ساتھ. اجاز بھائی, یہ ہم مسائل کرتے ہیں, جب بات کرتے ہیں ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں, ایکسپوجر کی بات کرتے ہیں, کوچنگ کی بات کرتے ہیں, اس کا سلوشن کیا ہے, منترا کیا ہے, کیا پرنسپل ہے جو کر کے اس کا وے فارورڈ ہے آگے؟ جی بالکل, اس کا جو ہے وہ ہمیں جو ہم کیمپس وغیرہ لگاتے ہیں, ان کیمپس میں ہمارے جو ٹارگٹ میچز ہم کرواتے ہیں, ان میچز میں جو ہے وہ آپ نے اسی طرح میچز کروانے ہیں جس طرح انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا پی سی بی کا ایک میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے, آپ کو چاہیے میڈیا کا آدمی جو آپ اس کے ساتھ لگائیں, اور اسی طرح ٹاس ہوئی تو مائک, کیمرہ, ہر چیز اس کے آگے ہونی چاہیے. کیوں ٹاس جیتی ہے تو کیوں بیٹنگ کی ہے یا کیوں بولنگ کی ہے, یہ اس سے کویشچنز ہونے چاہیے. پھر فرسٹ اننگ ختم ہوگی تو پھر جس نے اچھی پرفارمنس کی ہے اس کو لائیں, جی, کپتان کو لائیں. پھر میچ کے بعد آپ وہ کریں جس طرح انٹرنیشنل کرکٹ میں ہوتا ہے, اسی طرح ان کی ایکسرسائز یہ کروائی جائے. اور جب آپ ٹارگٹ میچز نہیں کھیل رہے تو ایک کلاس روم کے اندر ایک پلیئر کو آپ نے 5 سے 6 کویشچنز دینے ہیں کہ یہ کویشچنز آپ سے پوچھے جائیں گے, اور آپ نے یہ 40 لڑکوں کا کیمپ ہے, کلاس میں بیٹھے ہوں اور ان کے سامنے آپ نے جواب دینا ہے.
تو ان کا کانفیڈنس وہ اس سے گین کریں گے. پھر دوسرا ڈائننگ ایتھکس. مجھے یاد ہے ساؤتھ افریقہ میں ہم میچ جیتے تو میں نے رات کو ڈنر دے دیا ٹیم کو ان کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے. تو اسٹیک ہاؤس میں لے کے گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ پلیئر جو ہے وہ ہاتھ میں اسٹیک کو پکڑا ہوا اور اس طرح کھا رہے. کوئی جو ہے وہ فوک وغیرہ نائف وغیرہ یوز نہیں کر رہے. تو مجھے بڑا وہ فیل ہوا, لیکن وہیں سے میں نے وہ چیز پک کی اور آگے میں نے پی سی بی کو بولا. اور دوسرا ہمیں اس چیز کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے. ہمیں اگر آپ پچھلے 8 سال کی یا 10 سال کی ساری ٹیموں کی پرفارمنسز نکال لیں یا میچز نکال لیں, آپ 32 سے 34 میچز وہ کھیلتے ہیں 2 سال میں ورلڈ کپ سے پہلے. بالکل ٹھیک. ٹورز کرتے ہیں, ٹورز پہ جاتے ہیں. ابھی دیکھیں جیسے بنگلہ دیش آپ کے ساتھ ہے, ابھی انہوں نے 30 لڑکوں کا کم انڈر 19 کا لگا دیا ہے. ابھی 2 سال بعد ورلڈ کپ ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنی کنسنٹریشن اس طرف لے کے آنی ہوگی. ہم نے ان کو ایکسپوجر, میں نے جیسے پہلے بولا, یہ بہت بڑی تھریٹ ہے ہمیں کہ ہماری کرکٹ جو اس طرف چلے گئی ہے اور ان کے پاس نہ ایکسپوجر ہے اور نہ ہی ایجوکیشن ہے. اجاز بھی اس بارے میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگ کھیلتے ہوتے تھے تو آؤٹ سائڈ آف کرکٹ بھی بڑا لائیولی لائف سٹائل ہوتا تھا, بڑا انجوائے کرتے تھے. جی بالکل. اب نظر آ رہا ہے کہ جو آج کل جو کھلاڑی ہیں, جو آج کل ہمارے پلیئرز ہیں, ان کو اس طرح کا اپرچونیٹیز نہیں مل رہی ہے, اس طرح کے کرفیوز ہیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل. دیکھیں نا, جیسے آپ ہماری کافی دیر کرکٹ ہماری دبئی میں ہوتی رہی ہے, اور دبئی میں سپوز 5:30 بجے کا ٹائم ہے تو 5 کے 5:30 ہو ہی جاتے ہیں. اوور تھوڑے سے سلو ریٹ ہوا تو 5:30 بجے ختم ہوا. اس کے بعد آپ ڈریسنگ روم میں آئے, ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوئی, پھر لڑکوں نے ہلکا پھلکا کھانا کھایا اور کھا کے شاور لیا, پھر 1 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آپ ہوٹل پہنچے ہیں تو ہمیں 9 سوا 9 بج جاتے ہیں. تو جب وہاں پہ جا کے آپ کی فیملیز آپ کے ساتھ گئی ہوئی ہیں تو آپ 10 بجے کرفیو ٹائم رکھا ہوا ہے, تو آپ کیسے کہیں باہر جا سکتے ہیں یا کیسے لیں گے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا دن آپ نے گراؤنڈ میں کرکٹ کا پریشر لیا اور اس کے بعد اگلی ساری رات جو ہے وہ آپ نے فیملی کا پریشر لیا. اچھا اجاز بھائی, تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ ہم ساری سم اپ کریں. کرنٹ کرکٹ پہ بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہم نے ہمیشہ کہا جی کہ ڈومیسٹک کو ویلیو دینی چاہیے اور آپ کا جو 4 ڈے کرکٹ آپ کی پرائم چیز ہے اس کو کریں. لاسٹ کو 7-8 سال سے ہمارا جو سلیکشن کا کرائٹیریا وہ پی ایس ایل پہ شفٹ اوور ہو گیا, اور ہم نے دیکھا کہ جو بچہ پی ایس ایل میں پرفارم کرتا ہے, لمبی لسٹ ہے, عماد, شاداب, حیدر علی, مطلب بہت لمبا, سب اس کے بیس پہ ہوتا ہے شروع ہوئے. ابھی اس دفعہ پی ایس ایل کے 2 جو بیسٹ پرفارمر تھے آپ کے اسامہ میر اور محمد علی, ایک فاسٹ بولنگ میں سب سے زیادہ آؤٹ کیے, ایک نے اسپننگ میں سب سے زیادہ آؤٹ کیے. عامر عماد کا میرا ماننا یہ کہ جانا بھی غلط تھا, اس ٹائم ٹیم کو ضرورت تھی. اب ان کا پیراشوٹ کے تھرو اس طرح سڈن آنا بھی غلط ہے, کیونکہ آپ نے ڈومیسٹک کے بچوں کو کیا میسج دیا, اور ایون پی ایس ایل کے بھی بچوں کو کیا میسج دیا کہ جنہوں نے پرفارم کیا. یہ سلیکشن ایک تو کیسے دیکھتے ہیں, اور ان کو سلیکٹ نہ کرنے سے آپ کیا میسج دیتے ہیں جو بھی کرنٹ ٹیم میں لڑکے ہیں؟ جی میں تو سمپلی ایک بات کروں گا کہ 5 سال کا بین اور 4 سال ہو گئے ریٹائرمنٹ دیے ہوئے انٹرنیشنل کرکٹ سے. 9 سال, اور اس 9 سال کا گیپ آپ کس طرح فل کریں گے؟ مجھے اس کا کوئی جواب دے دیں. ٹھیک ہے نا, جیسے آپ نے کہا جو بیسٹ ہم نے بیسٹ پرفارمر ہیں, جو ڈومیسٹک کرکٹ کس لیے ہوتی ہے, یہ پلیٹ فارم وہی ہے نا جس سے یہاں پرفارمنس کریں گے. ہم بھی پاکستان ٹاپ کیا تھا ڈومیسٹک کرکٹ میں, اور پھر ہمیں چانس ملا تھا پاکستان ٹیم میں, اس میں پھر سائڈ گیم ملی, پھر جا کے پاکستان ٹیم میں آئے اس وقت. تو اس لیے 9 سال کا جو گیپ ہے, اور 16-17 سال کی عمر میں ہیئر لائن فریکچر تھا محمد عامر کو, 5 سال کا بین, اور اس کے بعد 26-27 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ, اور 4 سال کے گیپ کے بعد پھر آپ واپس آتے ہیں. اس سے بہتر ہے 2020 کرکٹ جو ہے نا, اس میں کافی انرجی لگتی ہے, اس میں سپر فٹ ہونا بڑا ضروری ہے. اور میں نے پاکستان ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے, اور میں نے دیکھا ہے محمد عامر کو جہاں پہ لمبا اسپیل آیا تو اس کے یہاں پہ درد شروع ہو جاتی تھی ان جگہوں پہ. تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ فٹنس کے بغیر کرکٹ جو ہے وہ بڑی مشکل ہے, اسپیشلی آج کل کیونکہ اتنی زیادہ کرکٹ ہو گئی ہے. ابھی آپ نے ایشوز دیکھے ہوں گے کہ ادھر سے پاکستان کرکٹ کھیلے, ادھر سے آپ چلے گئے. نہیں تو یہ جو حسن علی اور حارث کا آ جانا, محمد علی کو ویلیو نہ کرنا, ان کا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ڈیفینیٹلی اس میں محمد علی اس میں ڈسائڈ ہوگا, 1 سال ایفرٹ کرے گا. دیکھیں بولرز ہمیشہ فریش آنا چاہیے. جی. وسیم اکرم فریش آیا تھا,
کوئی فرسٹ کلاس میچ نہیں کھیلا ہوا تھا. سیدھا نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا اور اس کے بعد لمبی کرکٹ کھیلا. وقار یونس 1 سال کھیلا. عاقب کوئی میچ نہیں کھیلا ہوا تھا. 16 سال کی عمر میں اس کو انڈیا لے گیا ہم نے ایگزیبیشن میچز سے, وہیں سے وہ سلیکٹ ہوا. بیٹسمین ہیز ٹو گو تھرو دا پروسیس. اس کو جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں جب تک 3-4 سال وہ کھیلے گا نہیں, سینچریز نہیں کرے گا, ڈبل سینچریز نہیں کرے گا, سمجھے گا نہیں تو گزرے گا نہیں. اجاز بھائی کپتانی کا بڑا رول ہے کرکٹ میں, اور میرا خیال ہے اگر آپ باقی سپورٹس سے اگر ریلیٹ کریں فٹ بال یا ہاکی سے دیکھیں تو ڈفرینٹ ہے. اس میں کپتانی آپ کو شاید ہر بال پہ کرنی ہے, اور آپ کی جو مینٹل گیم سینس کہنا چاہیے, گیم اویئرنیس ہونی چاہیے, وہ اپنے پلیئروں کے علاوہ اپوزیشن کے بھی 11 پلیئروں سے اوپر ہونی چاہیے. ایک تو بابر کو ایز اے کیپٹن کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ بہت ڈبیٹ ہوتی ہے اور کنٹینیوسلی ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے جی بورن کیپٹن ہوتا ہے, کوئی کہتا ہے لرننگ کیپٹن ہوتا ہے. بورن کیپٹن کوئی چیز نہیں ہے. آپ نے خان صاحب کے ساتھ بھی دیکھا, آپ نے وہ بھی لیڈرشپ دیکھی, پھر وسیم کو بھی دیکھا, سلیم ملک بڑے اچھے کپتان تھے. تو ایک تو اس کا بتائیے, اور بابر کو ایز اے گرو ہوتے ہوئے کیسے دیکھ رہے ہیں, اور یہ اس کو ہٹانا بھی غلط تھا, اور دوبارہ بھی ایک سیریز کے بعد شاہین کو ہٹا کے ڈالنا دوبارہ بابر کو, آپ کو لگتا ہے اس سے ٹیم کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہوگی؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا, ویسے جب ہم بریک پہ گئے تھے تو بات کر رہے تھے جی کہ جتنے بھی ہیڈ کوچز دنیا میں لگے ہوئے ہیں وہ سارے بیٹسمین ہیں. بیٹسمین کو جتنی کرکٹ کی سمجھ ہے اس طرح وہ بولر کو نہیں ہوتی. ٹھیک. دوسری بات, کپتان کا پرفارمر ہونا بڑا ضروری ہے. جب تک مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے عمران بھائی کیپٹن تھے تو جس میچ میں وہ خود پرفارمنس نہیں کرتے, کہتے آج میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے آج خود ہی کچھ نہیں پرفارم نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ بابر کنسسٹنٹلی پرفارم کر رہا ہے ایوری گیم, ایوری سیکنڈ گیم. بیچ میں بیٹ پیچ آتا ہے اور یہ باؤنڈ ٹو بی ہیپن, یہ آتا ہے کرکٹ میں. ہمیں پتہ جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو سال کرکٹ کھیلی ہے تو سال میں 9 مہینے ہم نے بڑی زبردست پرفارمنس کر رہے ہیں, تو پھر 2 مہینے بیچ میں ایسے آتے تھے جس میں ہمارا مائنڈ کام ہی نہیں کرتا تھا, انہیں پلان بلڈ ہی نہیں کر سکتے تھے ہم. ٹھیک ہے نا. تو یہ آتا ہے اس کے اوپر, لیکن ہمارے یہاں پہ یہ بڑا مشکل ہے. ہمارا کچھ کلچر ایسا کہ جیسے ہی ہم نے 1 سیریز یا 2 سیریز ہم نے پرفارمنس نہیں کی تو بس اس کے اوپر جو ہے پھر ہم اس کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں, جی بس یہ ختم ہو گیا, جی یہ پرفارم نہیں کر رہا. اگر بابر جب لاسٹ پہ 1-2 سیریز میں رنز نہ کرتا, کوئی پتہ نہیں تھا, بابر سائڈ پہ ہو جاتا. لیکن اگر وہ پرفارم کر رہا ہے بے شک کنسسٹنٹلی, لیکن اگر اس پرفارمنس سے ٹیم نہیں جیت رہی, ایز اے کیپٹن آپ نہیں سمجھتے کہ اس پرفارمنس کا ٹیم کو کیا فائدہ؟ جی میں اس کا آپ کو صرف ایک جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں بابر اور رضوان یہ کرتے تھے اوپن, اور دونوں کا اسٹرائک ریٹ آپ دیکھ لیں بہت نیچے. ٹھیک ہے نا. وہ بھی 50 کر رہا ہے, وہ بھی 50 کر رہا ہے, اور اس کے بعد ایوریج جا رہی ہے 12 پہ 13 پہ. اب جو پیچھے بیٹسمین آ رہے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے اس کو چیز کرنا. نہیں یہ تو میرے اجازی پلیئر سے بات بھی ہوئی, وہ کہتے ہیں جی 120 میں سے 80-85 بولیں یہ کھیل لیتے ہیں, ہمیں 8-7 بولیں آتی ہیں, ہمیں کہا جاتا ہے ڈگ آؤٹس میں جی 30 کر کے آئیں 8 بولوں پہ, ہم کیسے کر لیں؟ بالکل ایسے وہی بات میں کر رہا ہوں جی کہ آپ کا اسٹرائک ریٹ جو ہے وہ اب دیکھیں جیسے ابھی چینج ہوا ہے, سیم ایوب اندر آیا تو آپ کم سے کم کو کمبینیشن تو بنانا, وہ آتا ہے آتے ہی شارٹس کھیلتا ہے. اگر بابر تھوڑا سا ٹائم لے رہا تو دوسری طرح سے وہ کور کر رہا ہے. تو جہاں پہ ہماری پرفارمنس نیچے گئی ہے یا میچز ہم ہارتے رہے ہیں, وہ اسی لیے ہارتے رہے ہیں کہ دونوں پلیئر ایسے اوپر کھیل رہے ہیں جن کا اسٹرائک ریٹ وہ نہیں ہے. اور 2020 میں آپ کو پتہ ہے جب ایوریج 12 سے 13 گئی نہیں تو پھر مشکل آتی ہے. فخر زمان کو بھی آپ نے کبھی باہر کبھی اندر اس طرح کر کے, اب وہ ماسٹر ہے 2020 گیم کا. آپ نے پچھلے میچ میں بھی دیکھ لیا, ساؤتھ افریقہ میں بھی کتنے میچز ایسے اس نے کھیلے پاس میں, تو وہ کھڑے کھڑے ایسے مارتا تو اسٹیڈیم سے باہر بول جاتا ہے. جی تو ہمیں ایسے پلیئرز کو کانفیڈنس دینا چاہیے, ان کو بیک کرنا چاہیے, یہ نہیں اندر باہر کرتے رہیں گے تو اس پہ پریشر نہیں رہے گا. 2 چیزیں ہیں نا جاز بھائی, ایک تو یہ ہے کہ جیسے فخر ایک اسٹیبلش پلیئر تھا آپ کا, میرا خیال ہے سب سے بڑا میچ ونر ہے, ہم اس کے ساتھ زیادتی کبھی 5ویں نمبر پہ 4تھے پہ. دوسری طرح آپ نے نئے بچوں کو چانس نہیں دیا, اگر دیا بھی جیسے عثمان خان کا آپ نے کانٹریکٹ چھڑوایا, اس کو لایا, اب وہ بیچارہ اوپنر ہے, آپ اسے اوپنر ایک میچ میں بھی نہیں کھلایا. تو یہ جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہمارا جو تھنک ٹینک ہے کہ بچوں کو ایک تو پراپر چانس نہیں دیا جاتا, جس طرح بابر خود بنا ہے, اگر وہ اس کی ویلیو کرے کہ مجھے نمبر 3 پہ 7-8 سال کنسسٹنٹ کھلایا گیا تو میں بابر اعظم بناؤں, تو میں باقی بچوں کو بھی وہی پلیٹ فارم پرووائڈ کروں اسی طرح ہی جو
اب بابر کو تو کسی پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایون رضوان کو بھی میرا ماننا ہے کہ شاید ضرورت نہیں ہے, یہ بچے بنائیں اب تیار کریں, تو اس رول میں کیوں نہیں آتے یہ لوگ؟ دیکھیں یہ سلیکشن کمیٹی کا کام ہے, انہوں نے اس چیز کو فالو اپ کرنا ہے, کیونکہ بابر کے اوپر آلریڈی اتنی پریشرز ہیں, اور وہ ٹیم کو بھی سنبھال رہا ہے, ٹور پہ بھی جا رہا ہے, اس نے ٹیم میٹنگز بھی کرنی ہے, اتنا زیادہ لوڈ اس کے اوپر آپ نہ ڈالیں. یہ کام ہے سلیکشن کمیٹی کا, اور جو ہیڈ کوچز لگے ہوئے ہیں. لیکن کھلانا تو بابر نے ہے نا سر. جی بابر نے بالکل کھلانا, لیکن ٹیم میں آنے سے پہلے تو ظاہر ہے ونس یو ڈیسائیڈ کہ یہ پلیئر جو ہے لانے سے پہلے 50 دفعہ سوچیں, لیکن ایک دفعہ آپ لے آئے. میں اس کے ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ جب برائن لیرا آیا تھا تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ بس اس کو تو ہم لے جائیں گے ایسے ہی, ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح ہی ہوتا رہا, اس سے رنز نہیں ہوتے تھے, لیکن انہوں نے اس کو باہر نہیں نکالا, کھلاتے رہے اس کو, اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں گے برائن لیرا نے کیا کیا, ٹھیک ہے نا. تو میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ پہلے سوچ لیں 50 دفعہ کسی بھی پلیئر کو لانے سے پہلے, لیکن ایک دفعہ لے آئیں تو پھر اس کو میکسیمم چانس دیں. اچھا اس میں لاسٹ کوسچن آپ سے میں پہلے بھی پوچھا تھا, جانا چاہوں گا. اوبیسلی بابر پہ بہت پریشر ہے, اب 6 آئی سی سی کے ایونٹ میں کپتانی کر چکا ہے, پی ایس ایل کے بھی 3 ایونٹ میں وہ کپتانی کر چکا ہے, کوئی ٹائٹل نہیں جیتا. تو 4 سال کا پہلے اس کو رن ملا, شاہین کو دی گئی, پھر لے کے دوبارہ دی گئی ہے. کیا یہ ڈیسیژن ٹھیک ہے, اور آپ بابر کو کپتانی کے رول میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ورلڈ کپ جیسا بڑا ایونٹ آ رہا ہے, ہمارا دنیا ماڈرن ڈے کرکٹ تیز کھیل رہی ہے, 200-250 کھیل رہی ہے, ہم ابھی بھی 150-60 پہ پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ اس کا کوئی سولوشن نظر آتا ہے آپ کو اس کی کپتانی میں کہ پاکستان کچھ کر پائے گا؟ جی بالکل, یہ اب یہ کوچز کا کام ہے یہاں پہ بابر سے بات کرنا, کیونکہ بابر ایک ایگزامپل سیٹ کرے, اس کے لیے اپنا اسٹرائک ریٹ امپروو کرے تھوڑا سا, اور پھر پلیئر سے بات بھی کرے. جب تک میں خود نہیں یہ چیز کروں گا جی میں اپنے پلیئر سے وہ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو مجھے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپنا اسٹرائک ریٹ بڑھانا پڑے گا. مجھے یقین تھا کہ بابر واپس آئے گا ہی, کیونکہ وہ ٹیکنیکلی سالڈ تھا, اس کا وہ جو بیٹ پیچ آیا تھا اس نے وہ اس میں سے گزر ہی جانا تھا. ڈر صرف لگتا ہے جو باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنی کیا پلاننگ کر رہے ہیں. میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کیسے شاہین فریدی کپتان بن گیا, کون سپورٹ کر رہا تھا اس کو, میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. لیکن دنیا میں جتنے بھی کیپٹن ہیں, جتنی بھی ٹیمیں, ان کے کیپٹن دیکھ لیں, وہ بیٹسمین ہی ہوتے ہیں. ہیڈ کوچز جو ہوتے ہیں وہ بھی بیٹسمین ہی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اعجاز بھی میں یہ جاننا چاہوں گا تھوڑا سا, ہم دیکھا کہ عثمان خان نے بڑا اچھا پلے کیا پی ایس ایل میں, بڑی اچھی پرفارمنسز دی, لیکن جب وہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ آیا تو اس کو اتنا ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا. تو آپ میں ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی اور اس کو جانچنے کی بڑی آئی ہے, تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے اتنا کنسسٹنٹلی پرفارم کر سکتا ہے. جی بالکل. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ جو کرائٹیریا ہے نا پی ایس ایل, پلیز اس میں سے باہر نکلنا ہے. یہ کوئی کرکٹ نہیں ہے, یہ کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ آپ 2020 کرکٹ سے آپ ٹیم سلیکٹ ہو رہی ہے ٹیسٹ میچز کے لیے بھی, ون ڈے کے لیے بھی, اور اس کے لیے بھی. پہلے تو اس سے باہر نکلیں. بالکل فلیٹ پچز کے اوپر آپ 2020 کرکٹ کھیلتے ہیں, وہ پریشر بھی نہیں ہے اس کے اوپر. آپ نے جو ڈومیسٹک کرکٹ کس لیے بنائی ہوئی ہے, اسی لیے بنائی ہوئی ہے نا کہ وہاں پہ جو لڑکے پرفارمنس کر رہے ہیں وہ آئے. اور ان کو بھی ڈالنا تو پہلے ادھر ڈالیں, ہاں ٹھیک ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو ہے اپنی ڈومیسٹک اسٹرکچر کو ٹھیک کرنا ہے. اب دیکھیں پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جی بڑے پلیئر جو ہیں ان کو گراس روٹ پہ آ کے کام کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے کرنا چاہیے کہ جب میں کرکٹ کھیل رہا ہوں 15 سال سے, انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا ہوں, اور ان پلیئرس کو دیکھ رہا ہوں, اور مجھے ان کو دیکھ کے میں آتا ہوں گراس روٹ پہ, اور آ کے جب میں کھیلتا ہوں کوچنگ کرتا ہوں, اور میں پہ ایک پلیئر کو دیکھتا ہوں, اس میں وہ والا پوٹینشیل دیکھتا ہوں, تو میری ایک آئی جو ہے نا وہ $6 ملین مین والی آئی جو ہے وہ پھر آپ کی سیدھی اس پہ پڑتی ہے کہ نہیں یہ بچہ جو ہے. بالکل ایسا ہی. اسد شفیق جب آیا تو میرے ساتھ وہ 8 ٹیم کے ٹور پہ گیا بنگلہ دیش, تو وہاں 7 میچز میں 250 کیے. میں نے واپس آئے تو آ کے میں نے پریس میں اسٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ بچہ ہے, اس کو لک آفٹر کرے, یہ ہے پروڈکٹ پاکستان کی. مجھے وہ کہنے لگا یاد بھائی 1 منٹ آپ سے بات کر لوں. میں نے کہتا میں تو 250 کر کے آیا ہوں اور آپ نے میری اتنا بڑا ریٹ کر دیا مجھے یہاں پہ. میں نے کہا میں نے پرفارمنس نہیں تمہاری دیکھی, میں نے تمہارا پوٹینشیل دیکھا ہے. تو اگر بڑے پلیئر آئیں گے نیچے گراس روٹ پہ کام کرنے کے لیے
بالکل ایسے تو جو بھی پلیئر اچھا ہوگا وہ ایک دم ان کا اسٹریٹ وے اس کے اوبیسلی جس نے اس لیول پہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی ہو اور اس کی سمجھ بوجھ اور دوسرے میں بہت فرق ہوتا ہے. جاز بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے فیوچر میں پھر دوبارہ آپ کو زحمت دیں, اور یہ جو کچھ چیزیں ایسی رہ گئی ہیں جو کرکٹ کے حوالے سے ضرور آپ کی رائے لیں گے. جاز آپ کے بہت شکریہ بھائی. انشاءاللہ جی آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.